9 मई की स्टोरी है। हमारे नाज़रीन को कैसे प्लान हुआ था, क्या क्या अभी तक सबूत आ चुके हैं? ये सबूत मौजूद हैं कि 9 मई का जो वाक़या था वो प्री प्लान था कि अगर मेरी गिरफ्तारी होती है तो आपने कैसे जाके अटैक करना है, चढ़ दौड़ना है। इवन मुरासी साहब की तो ये स्टेटमेंट ही मौजूद है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के पास। अपनी गलत फहमी को ना ओवर एस्टिमेट किया उन्होंने। जो ख़वातीन पकड़ी गई हैं वो इल्ज़ाम लगाएंगी कि उनके साथ ज़्यादती हुई। सिर्फ प्लान नहीं था बल्कि उनके खिलाफ साजिश। मैं मर जाना, मैं जेल नहीं जाना। आपने मेरी लाइन पकड़ ही ली है। काजी फाइज ईसा ने बड़ी मुश्किल से चीफ जस्टिस बनना है। बाकी मैं आपको बताऊं कि आहत चीमा ना रडार पे गवर्नमेंट जाने से पहले से थे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सच गप। मैं हूं हसन इफ्तिखार, मेरे साथ हैं हसन नकवी और तौसीफ अहमद खान साहब। शुरू करते हैं हसन नकवी साहब से। हसन नकवी साहब, आप रोज़ कोई ना कोई स्टोरी लेकर आते हैं। आज आप एक बहुत बड़ी स्टोरी लेकर आए। 9 मई की स्टोरी है। आपने जो मुझे गुफ्तगू अभी हो रही थी हमारी प्रोग्राम शुरू होने से पहले, उसमें जो आपने बातें बताई हैं वो तो बड़ी खतरनाक हैं। बड़ा सारा कुछ प्लान था। बताएं ज़रा हमारे नाज़रीन को कैसे प्लान हुआ था, किसने प्लान किया था और क्या क्या अभी तक सबूत आ चुके हैं? हसन साहब, वैसे आपको याद होगा इमरान खान साहब अभी भी अपने इंटरव्यूज़ में या जो वीलॉग्स कर रहे हैं उसमें वो कह रहे हैं कि जी ये इल्ज़ाम है, कॉन्स्पिरेसी है और हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई है बंदे तो हमें बताया जाए। लेकिन हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उन्होंने काफ़ी कुछ ट्रैक डाउन किया है और इससे क्लियर हो गई चीज़ें। हमारे पास सबूत है, आज हम डिस्कस भी करेंगे शो में। ये सबूत मौजूद हैं कि 9 मई का जो वाक़या था वो प्री प्लान था। इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे 8 मई को जो लोग ज़मान पार्क में मौजूद थे ना, 120 लोग वो आइडेंटिफाई हुए हैं जो 9 मई को जिन्ना हाउस में भी मौजूद थे, जिसमें से अभी तक 19 पकड़े गए हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप से 170 लोग आइडेंटिफाई किए गए थे जिनसे मैसेज वगैरह एक्सचेंज हुए थे कि आपने कैसे, अगर इमरान खान की गिरफ्तारी होती है तो वो आपने जो है जाके अटैक करना है या जाना है। उसमें से 11 एक्यूज अभी तक पकड़े गए हैं। अच्छा, असल इसमें हो ये रहा है कि अगर आप देखें ना तो ये जितनी सारी जगह थी, मैं थोड़ा सा ये यूज़ करूँगा बल्कि हम स्क्रीन पर दिखा भी देंगे कि प्लानिंग फ्रेम में ये कोई प्रॉपर कॉन्स्पिरेसी थी। लीडर्स के मौजूद हैं स्टेटमेंट्स, जिसमें हमाद अजहर हैं, उसके अलावा ज़ुबैर नियाज़ी हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं, इमरान खान साहब खुद हैं कि अगर मेरी गिरफ्तारी होती है तो आपने कैसे जाके अटैक करना है, चढ़ दौड़ना है। इवन मुरासी साहब की तो ये स्टेटमेंट ही मौजूद है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के पास, जिसमें वो कह रहे हैं, अभी वो तौसीफ साहब, जिसमें वो कह रहे हैं कि 48 घंटे की सिर्फ बात है। हाँ, मतलब इतना प्री प्लान था। वो सबसे खतरनाक उनको यकीन यही था, कोई आदिल राजा भी कहता रहा कि जी को फौज के अंदर वो बगावत होने वाली है, तो वो ये लोग श्योर थे। इनको मिस इन्फॉर्मेशन, अपनी इन्फॉर्मेशन को इन्होंने मतलब अपनी पावर को इन्होंने ओवर एस्टिमेट किया और इस्टेब्लिशमेंट को या फौज को, हमारी वो उनकी पावर को देखा नहीं गया। नहीं, अपनी गलत फहमी को ना ओवर एस्टिमेट किया उन्होंने। अच्छा हसन, इसका टाइम एनालिसिस अगर हम करें ना तो जिन्ना हाउस या पीएएफ बेस मियां वाली, जीएचक्यू रावलपिंडी, हमला कैंप रावलपिंडी, बनू कैंट, पेशावर का जो स्टेशन है रेडियो स्टेशन, उन सब में अटैक एक ही टाइम ड्यूरेशन साइमल्टेनियसली आ गए। एक ही कोइंसिडेंस नहीं हो सकता ना, इट वाज अ प्री प्लान थिंग। अच्छा, अब इसमें चलते हैं, अगर हम आगे चलें। इसके अंदर तो वो मुराद सईद साहब की वो ऑडियो कॉल भी फौरन आ गई थी। उन्होंने अच्छा एक हसन लॉ इन्फोर्समेंट आप लोगों को बताया हुआ कहां जाना है, पहुंचे वहां पे फौरन खान प्लानर्स का और परपेचर्स जो बुलवाई हैं उनका नेक्सस भी ब्रेक किया है हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ने। अच्छा, 8 मार्च को ना जी ज़मान पार्क से इमरान खान साहब भी कॉल्स ट्रेस हुई हैं जो उन्होंने बात की है। इसमें 41 कॉल्स यास्मीन राशिद साहबा की जो बुलवाई हैं उनसे हैं, हमारे साहब की 10 कॉलें मौजूद हैं, सबूत मौजूद हैं। मियां महमूद रशीद साहब एक बड़े अपोजिशन लीडर भी रहे पंजाब में, बड़े कदावर शख्सियत है पीटीआई की पंजाब के हवाले से, उनकी 75 कॉल्स हैं। एजाज चौधरी साहब, जिनका याद होगा आपको हसन, हम पहले भी जिक्र करते रहे हैं कि वो कह रहे थे हमने मिथ तोड़ दिया है और गमला तोड़ दिए, जीएचक्यू के अंदर चढ़ दौड़े हैं, उनकी 50 कॉल्स ट्रेस हुई हैं। मियां असलम साहब की 16 कॉलें हैं, मुराद साहब की 23 कॉलें, जिसके सबूत मौजूद हैं। ये इन लोगों से बात कर रहे थे। ये आप बता रहे हैं जो ये 8 मई की बातें हैं? जी जी, 8 मई को 154 कॉन्टैक्ट्स जिनसे बात हुई और वो 9 मई को वो मौजूद थे। यानी कि आप ये, अच्छा ये वेरी गुड, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई नाज़रीन को। आप ये कह रहे हैं हसन के पास स्कूप है जी, है ना, बहुत हसन के पास फाइल पता नहीं किधर से स्मगल हुई है सर, जिधर से भी हो गई सर। 150 हसन अभी सुनिएगा, 154 कॉल्स कॉन्टैक्ट्स किए गए लोगों से 8 मार्च को, और वो 154 के 154 लोग पहुंच गए 9 मई को मौजूद थे। हाँ जी, ऐसे ही है। अब ये आगे मैंने कुछ डिटेल शेयर की है। एक्यूज फाउंड इन कॉन्टैक्ट विद टॉप लीडरशिप, ये 165 लोग थे जिसमें से भी 37 पकड़े गए हैं। जैसे मैं आपसे प्रोग्राम से पहले ही बात करा था कि वो जो रेड वगैरह अभी भी कोशिश की जा रही है, जैसे आज पकड़े गए हैं वो पीटीआई के लीडर हैं, वो जो आप कहते हैं जो जिनका कंपटीशन होता है साजिद खान साहब से, साबिक वजीर भी हैं गुलाम सरवर खान साहब, उनको आज गिरफ्तार किया गया, उनके भी सबूत मिला। अच्छा, हुआ क्या, ये भी प्लान का हिस्सा था कि आपने जब ह्यूमन राइट्स की अब्यूज़ के क्लेम करने, जब हो जाएगा सारा कुछ, विक्टिम कार्ड खेलना है। हम पहले स्टोरी भी कर चुके हैं कि इमरान खान साहब की एक मीटिंग हुई, जूम मीटिंग, वो उनकी गिरफ्तारी रिहाई के बाद हुई थी, जिसमें उसने कहा था कि जो ख़वातीन पकड़ी गई हैं वो इल्ज़ाम लगाएंगी कि उनके साथ ज़्यादती हुई है, अपनी वीडियोज़ में। लेकिन वो भी एक्सपोज हमने टीएफटी में पहले कर दिया था 22 तारीख को, राना ने 28 को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और हमारी बात वो साबित हो गई, क्योंकि बाद में जो इल्ज़ाम गए वो सब झूठे साबित हो गए कि इसी के साथ ज़्यादती हुई। उन ख़वातीन ने खुद ऑन रिकॉर्ड आया कह दिया। अच्छा, बस इसमें हो ये रहा है कि अब आगे हम बताते हैं कोई रावलपिंडी जीएच का केस बड़ा इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे
اس میں آپ کو یاد ہوگا یہ واسق قیوم جو ڈپٹی اسپیکر ہیں جی ان کی 8 کالز ہیں جو انہوں نے کی ہیں, جو اس وقت پرپیٹیٹرز تھے یا جو بلوائی تھے ان سے ان کی بات ہوئی ہے. ایک ہیں اجمل صابر راجہ, ان کے پی ٹی آئی کے راولپنڈی کے لیڈر ہیں. اس کے علاوہ طارق محمود مرتضیٰ ہیں, راجہ عثمان ٹائیگر ہیں, راجہ راشد حفیظ ہیں, عمر توقیر بٹ ہیں. ان کی 7 کالز, 9 کالز, 6 کالز, 2 کالز اور 3 کالز ریفلیکٹلی 88 کالرز جو لنک ہیں وہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے اس وقت لنک میں تھے اور وہ وہاں موجود تھے DHK میں. اس کے علاوہ اگر ہم فیصلہ آباد ISI کے اس پہ آ جائیں جس میں نام آ بھی رہے گے, جو چیف جسٹس صاحب ان کے دماد کا نام بھی آتا ہے, لیکن جی علی صاحب سائی کا نام بھی آتا ہے, لیکن اس میں جو کالز کا ڈیٹا ابھی تک ٹریس ہوا اس میں 54 کالز فیاض اللہ کومو کے صاحب کی ہیں, رانا اسد صاحب کی 86 کالز ہیں, لطیف نظر ان کے فیصلہ آباد کے ایک لیڈر ہیں ان کی 108 کالز ہیں, اور 36 کال ہیں. 25 کالر ایسے ہیں جو ٹائم آف اکرنس میں وہاں موجود تھے اور ان کا رابطہ تھا جس کا ثبوت اب موجود ہے. ذرا رکیں گے ایک منٹ, جی جی مجھے بتائیں فیض اللہ کموکا کدھر ہے؟ سر فیض اللہ کموکا صاحب تو میرے خیال میں جوائن کر لی ہے نئی پارٹی کو. دیکھیں میں نے یہی عرض میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کی تھی کہ جو لوگ کلپریٹ ہیں آپ صرف ان کی طرف جائیں تو وہی کافی ہو جائے گا پی ٹی آئی کے لیے. پورا اس کو ایکسپینڈ کر دیا, اور جو لوگ معافی مانگ رہے ہیں اور وہ کلپریٹ بھی ہیں تو غریب کا بچہ پھانسی چڑھ جائے اور یہ دوبارہ سفید کپڑے پہن کے وعدہ معاف گواہ کے لیے جو بات کوشش کی جا رہی ہے ان میں وہ بھی ہو سکتے ہیں کہ یار یہ کیا بات ہوئی, یہ مین کلپریٹ ہے. میں نے جان بوجھ کے پوچھا آپ سے فیض اللہ نہیں. اب اچھا میں میاں والی پہ آ جاؤں, میں بات کمپلیٹ کر لوں. میاں والی ایئر بیس پہ جو اٹیک ہوا ہے بیس پہ, اس میں آپ کو یاد ہوگا ایک امجد خان نیازی ہیں ان کے, اب خان صاحب نے ان کو عہدہ بھی دے دیا, ڈاکٹر شیرف خان کے بیٹے. جی بالکل بالکل. ان کی سر 24 کالز ہیں سر, 24 کالز انہوں نے کی ہیں, 50 کالز ٹریس ہوئی ہیں. 5 ٹاپ لیڈرشپ اس میں امجد خان نیازی ہیں, عبد الرحمان ببلی ہیں, سلیم گل ہیں, امین اللہ خان ہے اور احمد خان باجوہ. اچھا اصل حسن ہو یہ رہا ہے, خان صاحب اب کلیم کر رہے ہیں کہ وہ پلان نہیں تھا, اور اب ان کی اپنی سٹیٹمنٹس بھی نکال دی ہیں لا انفورسمنٹ. صرف پلان نہیں تھا بلکہ ان کے خلاف سازش تھی. سر ان کے خلاف سازش تھی, تو وہ صرف وہ میرے خلاف انہوں نے خود پلان کیا تھا اور میرے وہ بڑا کچھ کہتے ہیں جی, بڑا کچھ کہتے ہیں. اب میں اس کی بھی بتا دیتا ہوں, کچھ چیزیں ان سے شیئر کر لیتے ہیں. 29 اپریل کو خان صاحب نے ٹویٹ کی کہ یہ ملک میں آئین کا کچھ نہیں ہو رہا اور یہ بیڑا گرک ہو گیا, عوام کو نکلنا پڑے گا, ملک کا جنگل کا. 6 مئی کو کہا آزادی پلیٹ میں رکھ کر نہیں ملتی. 9 مئی کو انہوں نے اپنی 9 مئی کو ہی جب اس کی گرفتاری سے پہلے اس کی ٹویٹ ہے ISPR والے کے کہا کہ ISPR صاحب دیکھیں عزت قوم کی نہیں ادارے کی ہوتی ہے. خان صاحب اگریسو تھے, فرنٹ فوٹ پہ تھے, انہوں نے گاڑی سے جس دن 9 مئی کو ان کی گرفتاری ہوئی اس سے پہلے بھی انہوں نے گرفتاری سے اگریسو نہیں, اگریسو نہیں, تو سیدھا ڈیسپریٹ. میں جیل نہیں جانا, میں مر جانا, میں جیل نہیں جانا. آپ نے میری لائن پکڑ ہی لی ہے سر. لا انفورسمنٹ ایجنسی کے پاس ثبوت موجود ہیں, انہوں نے گیدر کر لیا, جس میں شاہ محمود قریشی صاحب بھی کہتے پائے گئے ہیں کہ آپ لوگوں نے جو ہے نا اگر خان صاحب کی گرفتاری ہوتی ہے اچھا جانا ہے اٹیک. شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے تھے, جی شاہ محمود قریشی صاحب کہتے ہیں کہ حقیقی آزادی کے لیے نکلنا ہے آپ نے گھر میں, اور گھر میں نہیں بیٹھنا, اور 48 گھنٹے کی بات ہے. اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں. زبیر نیاز یہ شاہ محمود قریشی نے کہا, جی بالکل کہا ہے, ان کا ثبوت گیدر کر یہ ریولیشن ہے جی, یہ کہہ چکے ہیں. اس کے علاوہ حماد اظہر صاحب کی سٹیٹمنٹس ہیں کہ وہ لوگوں کو ایسے بلواتے رہے. زبیر نیاز صاحب کی آن ریکارڈ ہے, پہلے کہہ چکا ہوں. تو حسن یہ آج کی بڑی خبر ہے, آج کی بہت بڑی خبر ہے, آپ تو اتنے سارے لیے ہیں. اچھا نقوی صاحب مجھے ذرا بتائیے گا, آپ نے بتایا کہ 100 کچھ لوگ وہاں پریزنٹ تھے لیکن صرف 19 گرفتار ہوئے, اس طرح آپ نے ایک اور فگر بھی دیا, اس میں بڑی نکمی گورنمنٹ ہے. دوسرے سارے یونین کونسل کے چیئرمینوں کو پکڑنے لگ گئی نا, ان کو پکڑ لیتی تو کام ہو جاتا. ان کو نہیں پکڑا جا رہا, اور جبکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں اس وقت وہ یا گرفتار ہوئے تھے, کچھ چھوٹ جاتے ہیں, کچھ پکڑے جاتے ہیں. میرے خیال میں وہ کام اپنا کر رہے ہیں اور کافی کچھ وہ جو ہے لوگ ظاہر چھپے ہوئے بھی ہیں اس کی طرف. اچھا میں آپ کو اس میں میرے خیال میں بہت جلد آپ کو نظر آئے گا اس پہ. اصل میں آپ کو ایڈ کر دوں یار, بڑے بڑے لوگ تو ہیں, اصل میں آپ کو ایڈ کر دوں, اس میں سے کافی سارے لوگ نہیں پکڑے جائیں گے کیونکہ ان کا ڈیٹا ہی نہیں ہے. وہ افغان لوگ ہیں, وہ یہاں لاہور میں بھی رہائش پذیر ہیں, وہ لوگ بڑے جذباتی ہیں, اور وہ پٹھان فیکٹر وہ جو عمران نے کھیلا ہوا ہے پٹھان کارڈ, اور اس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ ادھر سے آئے ہوئے ہیں. یہ سارے لوگ پہلے زمان پارک میں پہرا دے رہے تھے. یہ آپ کو یاد ہوگا یہ علی امین گنڈا پور پیسے دے کے بندے لاتا تھا وہ دہاڑی پہ, اور وہ دوسرے قبائلی علاقوں سے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں. تو اس میں سے کافی سارے لوگ گورنمنٹ کو پکڑنے میں مشکل پیش آ رہی ہے, ان کا ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے. یہ بھی ریزن ہے سر. یہ تو خیر ہو گیا ریزن. ایک فیکٹر ہے کہ جو چھپے ہوئے ہیں, ایک ایسی کلاس ہے جس کا پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ یہ کون ہے. توصیف صاحب آپ نے بڑی خطرناک بات کی ہے, لوگوں کا ڈیٹا نہیں ہے, لیکن پھر بھی میرا سوال وہیں پہ موجود ہے. بار بار ابھی حماد اظہر صاحب کا نام لیا جا رہا ہے. حماد اظہر صاحب کدھر ہیں؟ وہ ابھی تک ہمارے جو ادارے ہیں وہ ان کو نہیں تلاش کر سکے. میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہ واٹس ایپ گروپوں میں بہت زیادہ ایکٹیو ہیں. میرے سے بات ہوئی ہے, اسٹوری میں نے کی ہے, ان کا وجہ لیا ہے. وقتاً فوقتاً وہ بحث کرتے رہتے ہیں لوگوں سے. ایک گروپ میں میں بھی ہوں جہاں پہ میں وقتاً فوقتاً دیکھتا رہتا ہوں, وہ آ کے
ان کے بھی گھر گئے, میاں عادل صاحب کو اٹھایا اور مطلب سارا کچھ کیا. جس بندے کو پکڑنا تھا وہ ان سے ہو نہیں سکا, اور وہ انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کہیں چھپ کے انڈر گراؤنڈ پہ بیٹھ گیا. نقوی صاحب بتا رہے ہیں کہ اپنی اسٹوری کے لیے انہوں نے ان سے ان کا موقف بھی لیا. صاحب اس میں میں بھی ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ایک نا بڑے یہ میڈیا کے بڑے چینل کے مالک ہیں, ان سے بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو شک تھا کہ اسلم اقبال کو اور حماد اظہر کو ہیلپ کر رہے ہیں, تو ان سے رابطہ کیا گیا کہ جی آپ یا تو ان کی گرفتاری دلوا دیں, تو یا پھر ان سے بات کریں گے وہ, یا پھر آپ اس سے سائڈ پہ ہو جائیں. انہوں نے کہا جی میں سوچ کے بتاتا ہوں. اس کے بعد ان سے کنورسیشن ہوئی ہے, انہوں نے کہا جی میں میرے پاس نہیں ہے وہ, آپ میں سائڈ پہ ہٹ جاتا ہوں. ہاں میں سائڈ پہ. اچھا خیر یہ تو اچھا میں عرض کر رہا ہوں, اگر مجھے موقع دیں. ایشو یہ ہے کہ اگر اس کو پراپر ٹیکنیک سے انہیں تلاش کیا جائے نا, جیسے سی ٹی ڈی والے کرتے ہیں, تو یہ سارے لوگ پکڑے جائیں گے. اور اس میں آپ حماد اظہر کی بات کر رہے ہیں, ایک بندہ آپ اگنور کر رہے ہیں, حسان نیازی, وہ جو پی ٹی آئی کا مستقبل کا چیئرمین بھی بننا تھا جس نے, ٹھیک ہے. یہ سارے لوگ ادھر ہی ہیں. دیکھیں حسان نیازی کے معاملے میں سارے ہی خاموش ہیں, کوئی بات نہیں کر رہا. اس میں ایک ریزن یہ بھی ہے نا, میں کھل کے بات کر دیتا ہوں. اس میں بات نیازی, بڑے نیازی صاحب کی ویسے بھی ہے نا, ہم صحافیوں کے منہ تو کافی حد تک بڑے نیازی. تو پھر یار سیدھی بات کریں نا, کبھی کسی کو پکڑنا ہے کسی کو نہیں پکڑنا نا. ایسے ہی ہو رہا ہے. اب ان کو پکڑنے کا جو طریقہ ہے, جو مجھے اختلاف ہے, آپ پولیس کے حوالے کر دیا کہ آپ ان کو پکڑیں. یہ نہیں ہے کہ بھی اس کا جو آج کل جدید طریقے ہیں کہ اس کی وجہ سے انہیں ٹریس کریں اور پھر ان پہ چھاپا ماریں. پولیس جاتی ہے اپنے روایتی طریقے سے, ان کے گھر میں چھاپا مارتی ہے, توڑ پھوڑ کرتی ہے, اس کے فوٹو بن جاتے ہیں. وہ صبح گورنمنٹ ذلیل ہو رہی ہوتی ہے, ایک ملزم کے گھر گئی پھر بھی ذلیل ہو رہی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں جی ہمیں مل نہیں رہا. اس کو سائنسی طریقے سے حماد اظہر کو بڑے آرام سے ڈھونڈا جا سکتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ وہ نوجوان لیڈر ہے, انہیں تو خود پیش ہونا چاہیے اگر وہ بے گناہ ہے, اور حسان نیازی کو بھی پیش ہونا چاہیے. تو بہرحال جلد یا بدیر یہ ہو جائے گا, یہ انہیں آخر سامنے آنا ہی پڑے گا. وہ کسی وقت کے انتظار میں ہیں, اور وہ وقت یہی ہے کہ وہ جو ملٹری کورٹس والا معاملہ ہے وہ سپریم کورٹ سیٹل کر دے. کیونکہ میں نے سنا ہے جی, میں قانون دان نہیں ہوں, کہ 2019 کے بعد وہ دوبارہ رینیو ہوا ہی نہیں, وہ جو ہے ملٹری کورٹس والا معاملہ جو ہم نے ذکر کیا تھا. تو اس کے بعد شاید یہ لوگ سامنے آ جائیں. تو باقی یہ انقلابی جو ہیں جیل سے ڈرتے ہیں, ہماری سمجھ نہیں آتی کہ بھی ایک چھوٹی سی اور ایڈیشن بھی آ جاتی ہے نا. آج سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان کا نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا, ابھی 2 مہینے پڑے ان کے آنے کے. دیکھیں میں نے اس کا مطلب ہے کچھ بیک گراؤنڈ میں نے اور آپ نے پروگرام میں کہا تھا کہ بھی قاضی فائز عیسیٰ نے بڑی مشکل سے چیف جسٹس بننا ہے. ظاہر ہے کوئی قاضی فائز عیسیٰ کا بھی کوئی بندوبست ہو رہا ہوگا. اس کے پیچھے آپ دیکھیں 2 سینئر وکلا چیف جسٹس کو ملے ہیں, اور اس سے پہلے اس سے ایک سینئر لائر سے عمران خان ملے ہیں. اب دیکھیں تو صحیح نیکسس تو دیکھیں, سمجھ سے باہر ہے. وہ جو سینئر لائر جن کی آپ بات جو ہم بار بار خبر دے رہے ہیں کہ یہ لائرز موومنٹ چلانا چاہتے ہیں. سر وہ ایک سینئر لائر کو ان کی پارٹی نے نکال بھی دی ہے. نقوی صاحب جو پارٹی کو بڑا کرتے ہیں, رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں پیپلز پارٹی, انہوں نے اپنا ایک سینئر لائر نکال دیا. انہوں نے کہا جی آپ جو ہے بار بار عمران خان صاحب کے پاس جا رہے ہیں, اور آپ جو ہے اس لیے آپ کی جو ہے پارٹی کے اندر سے ہم بیسک ممبرشپ بھی ختم کر رہے ہیں. اس پارٹی کے ورکرز نے دوسرے جو بڑے وکیل ہیں ان کے بارے میں کہا تھا, لیکن ان بڑے وکیل کا بڑا قریبی تعلق ہے پیپلز پارٹی کی فیملی, مطلب جو خاندانی سیاست کی ساری سیاست. اچھا خیر ہم کیا قریبی تعلق ہے حسن, میں آپ کو بتاؤں, وہ زرداری صاحب پہ جب مقدمے چل رہے ہوتے تھے نا, جب وہ جیل میں تھے, تو انہوں نے بابر اعوان کو کہا تھا تم لڑو, مجھ سے اتنے فری مقدمے نہیں لڑے جاتے, چھوڑیں آپ, یہ ان بڑے لوگوں کے تعلق ایسے چلے گئے. وہ بھی وزیر بڑے, انہوں نے بھی بڑے فائدے لیے تھے. زرداری صاحب جب صدر تھے تو ایک لمبی لسٹ ہے لوگ, زرداری صاحب نے جن لوگوں کو فائدے دیے اور انہوں نے واپس آ کر زرداری صاحب کو نقصان پہنچایا, اس کی ایک لمبی لسٹ ہے. توصیف صاحب پروگرام ختم کرنے کا میرا وقت ہو رہا ہے. کل ہم نے ڈسکس کیا تھا احد چیمہ کے پروگرام کے بارے میں, انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا, ان کے ساتھ جو کچھ ہوا. آپ مجھے پروگرام شروع ہونے سے پہلے کچھ بتا رہے تھے کہ وہ ساری جو گفتگو ہے یا وہ جو سارا کچھ ہے اس میں کئی باتیں رہ گئی ہیں, اس سے بھی بڑی بڑی باتیں کچھ, ہمارے ناظرین کو پلیز بتائیے گا. نہیں, پہلی بات تو یہ تھامز اپ فار احد چیمہ, بڑا زبردست انٹرویو دیا, اور اپنی تکلیف کا اظہار کرتے ہوئے اپنے آپ کو اتنا کمپوز رکھنا, بہت تکلیف, 38 ماہ کاٹے انہوں نے, تو اس کے باوجود انہوں نے کمپوز رکھا اپنے آپ کو, بڑی بات ہے. باقی میں آپ کو بتاؤں کہ احد چیمہ نا رڈار پہ گورنمنٹ جانے سے پہلے سے تھے. جی ان کے اوپر کیسز تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھی وہ پہلے ہی ہو گئے تھے, اس وقت حکومت ابھی ان کی نون لیگ کی تھی, ہاں جی نہیں, میں اس سے بھی آپ کو پیچھے لے کے جا رہا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ثاقب نثار آئے تو ثاقب نثار نے اپنے ناتواں کندھوں پہ بہت ساری ذمہ داریاں لیں. ان میں سے ایک ذمہ داری یہ تھی کہ جو نون لیگ کی گورنمنٹ کے منصوبے ہیں نا, جو جہاں آپ کا ہاتھ پڑتا ہے, جو چیمہ صاحب نے بھی کہا
کہ ایک نیریٹو بنانا تھا کہ انہوں نے کرپشن کی ہے, وہاں پیسے بنائے ہیں. تو اورنج ٹرین وہ منصوبہ تھا جس کو ود بلیسنگز آف ثاقب نثار اس کو لیٹ کیا گیا کہ اس کا اناگریشن جو ہے وہ نہ کر سکے نون گورنمنٹ, اور موٹر وے کو بھی روکا گیا. تو اس بنا پہ انہوں نے نوٹس لے لیا, یہ جی ہائی کورٹ ہلنے لگی ہے جی, یہ جی چبرجی کا مسئلہ ہو گیا تو یہ اورنج ٹرین روک دی جائے. تو اس میں ایک بڑا لطیفہ ہوا کہ گورنمنٹ نے منصوبہ بنایا کہ جی چیف جسٹس کو جا کے مطمئن کیا جائے, اور وہ جو طریقہ کار ہے تو تمام جو سیکٹریز ہیں, پرنسپل سیکٹری اس وقت کے اور چیف سیکٹری اور ایون احد چیمہ بھی, یہ میں آپ کو فرام ہارسز ماؤتھ بتا رہا ہوں, یہ ادھر لاہور میں چیف جسٹس کے پاس پیش ہوئے ان کی رہائش گاہ پہ, اور انہوں نے انہیں بریفنگ دی, اور پہلے وہ ثاقب نثار نے بڑی بڑکیں لگائیں یہ وہ. تو اس ساری گفتگو میں بھی ٹارگٹ جو تھے نا وہ احد چیمہ تھے, وہ نظر آ رہا تھا. تو بڑی چڑھائی کرنے کے بعد انہوں نے کہا اوکے ٹھیک ہے آپ بنائیں اورنج ٹرین, ٹھیک ہے. وہ جب اس کے بعد چائے وغیرہ آ گئی تو لوگوں کے کہنے کے باوجود احد خان چیمہ نے وہ چائے نہیں پی ان کی, اور وہ اٹ واز نوٹڈ بائی ثاقب نثار. دیکھیں نا وہ جس طرح کی طبیعت کے مالک تھے, تو انہوں نے وہ نوٹ کیا. تو ریڈار پہ احد چیمہ پہلے دن سے, اور وہ جو پہلے دن سے تھے, اور جو بات احد چیمہ نے کی کہ شاید تھیوری وائز ان کے ذہن میں تھا کہ یہ واقعی پیسے پکڑتا ہوگا ان کے لیے, تو ایک تھیوری بھی موجود تھی جس کو انہوں نے آگے کرنے کی کوشش کی کہ دیکھیں اس میں سے کیا نکلتا ہے, تو اس میں ناکامی ہوئی. اچھا پھر ایک اور لطیفہ, ثاقب نثار نا بڑے انسٹرومنٹل تھے اس گورنمنٹ کو خراب کرنے میں, انہی سے کام لیا, جیسے جوڈیشری سے ہمیشہ کام لیا جاتا رہا. ایک نوٹس لے لیا سو موٹو جناب ثاقب نثار نے ایل ڈی اے پہ. اب آپ اس کے پیچھے الٹیریئر موٹیوز دیکھیں. وہ نوٹس لے لیا, اور جناب وہ نیب کی کسٹڈی میں تھے احد چیمہ, تو اچانک آ گیا جی کہ بھی اسے بھی پیش کیا جائے. وہ پیش ہو گیا جی جناب کی عدالت میں, تو وہاں انہوں نے پھر وہی چڑھائی شروع کر دی کہ تمہیں کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں کہ جو تمہیں اتنی تنخواہ ملتی رہی ہے. وہ بجلی کی کمپنیوں کے بھی بنا دیے گئے تھے نا ایم ڈی یا کیا, پنجاب پاور جو, تو وہ اس نے اپنا ظاہر ہے وہ سختی میں تھے, تو اس وقت اپنا وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں پاسا بچاتے ہوئے بھی انہوں نے کہا کہ جی میں نے ایک تو پاکستان گورنمنٹ سے یہ تنخواہ نہیں لی, چائنیز کمپنی نے اپنی مجھے ہائر کیا تھا, گورنمنٹ سے اپروول لی تھی, اور ان کی خواہش تھی کہ میں ان کے لیے کام کروں, تو مجھے تنخواہ وہ دیتے رہے ہیں, اور میں نے اپنے ملک کا 11 ارب اسکریپ کی مد میں بھی بچت کر کے دی ہے, تو مجھے تو ٹوٹل 5 کروڑ روپیہ انہوں نے سیلری دی ہے یہ جتنا عرصہ میں نے کام کیا ہے. تو ساری بحث میں سارا معاملے میں لطیفہ کیا نکلا کہ ایک ان کی منظور نظر خاتون تھی, انہوں نے اسے ڈی جی ایل ڈی اے لگوانا تھا, تو انہوں نے ساتھ ہی وہ ایل ڈی اے کا نوٹس لیا, ساتھ احد چیمہ کیونکہ ڈی جی ایل ڈی اے بھی رہے اس کا رگڑا نکالا, اور وہ کرپشن کا نیریٹو بنانا تھا وہ بھی بنانا تھا, سارا کچھ کیا. اور بعد میں آخری آرڈر کیا نکلا کہ اس فلاں خاتون کو ڈی جی ایل ڈی اے تعینات کیا جائے, اور جب تک میں نہ کہوں یعنی کہ سپریم کورٹ کا نام استعمال نہ کریں, ان کو وہ بہت زیادہ انہیں منظور نظر تھیں, تو ان کو ہٹایا نہ جائے. تو یہ تو وہ ڈرامے کرتے تھے. چیمہ نے تو بہت کچھ چیزیں چھپا کے رکھی. اچھا توصیف صاحب, آپ نے بتایا کہ انہوں نے احد چیمہ صاحب جو ہیں انہوں نے چائے نہیں پی, تو اس کے پیچھے بھی کوئی سٹوری ہوگی؟ نہیں, سٹوری تو ظاہر ہے جب یہ سارے یہ دیکھیں یہ ٹاپ ناچ تھی, یہ بڑے آنریبل بیوروکریٹ, ان کی عزت کی گئی, انہیں ان کے گھر ان کے بلانے پہ وہ گئے, اور احد چیمہ وہاں گئے, تو وہاں آتے ہی انہوں نے جو وہ کیا کہتے ہیں لاہوری رنگ بازی شروع کر دی. وہ سب کو برا بھلا میں دیکھ لوں گا, میں یہ کر دوں گا, میں تمہیں پہلے سے دیکھ رہا ہوں, کبھی تمہارے جو معاملات ہیں وہ تو پہلے سے خراب ہیں. اور وہ اس وجہ سے وہ جب صلح صفائی ہو گئی نا بعد میں, ٹھنڈے تو اس نے ہونا تھا ثاقب نثار نے, تو وہ دیکھیں وہ آنریبل آدمی ہے احد چیمہ, تو اس نے وہ چائے نہیں پی. وہ ان کے کولیگز نے بھی کہا کہ بھی یہ آپ چائے پی لیں, لیکن اس کے باوجود بھی وہ انہوں نے چائے نہیں پی. اور ایک اور آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں, مزے کی تو نہیں ہے تو تکلیف دہ باتیں. احد چیمہ کو جب نوٹس ہوا تو یہ بتایا جاتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کو کنوے کیا گیا کہ قبلہ یہ آپ کا بندوبست ہو رہا ہے, بیسیکلی احد چیمہ کا نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے. وہ ہم لوگ آج کل کہتے ہیں نا کہ شہباز شریف نے پارٹی کو بچا لیا, شہباز شریف نے فلاں کر لیا. شہباز شریف کی کمزوریوں نے کئی دفعہ مروایا بھی ہے,
अच्छा जी, ये तय हुआ उस वक्त ना, इनको टेस्ट किया जा रहा था नून लीग को, कि नून लीग पॉपुलर जा रही थी, जीटी रोड पे थे नवाज शरीफ, तो वो टेस्ट किया जा रहा था कि इनको छेड़ें कितना, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का आदमी है, तो इनको छेड़ने से रिएक्शन क्या आएगा। अब वहाँ ये तय हुआ कि जी शहबाज शरीफ को भी नोटिस हो गया कि जी वो जाएंगे वहाँ पर नैब, और उसके बाद जी वो कहेंगे कि नैब जो है बड़ी ज़्यादती कर रहा है और हम इसके ख़िलाफ़ जाएंगे। ये तय हो गया। शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मिनट्स तैयार हो गए। जब शहबाज शरीफ अंदर पेशी पे गए तो वहाँ पर ये तमाम साहिबान नैब के मौजूद थे, हाई अप्स, तो उन्होंने कहा जी ये तो हम खाना पूरी कर रहे हैं, मियाँ साहब एक दो दफ़ा हो गए तो बस जान छुट्टी, ख़त्म हो जाएगा सारा मामला। वो शहबाज शरीफ साहब ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस साइड पे रखी और बाहर आके उन्होंने कहा जी मुझे नैब पे पूरा एतमाद है। बस फिर एतमाद, और वो एतमाद के चक्कर में आहद चीमा मारे गए। अब ये बात वो तो नहीं कर सकते, लेकिन ये सच्ची बात है कि उसके बाद स्ट्राइक हुई जो ऑफिसर्स हैं पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के, और वो बड़ी इफ़ेक्टिव थी कि एक बंदा ऑनरेबल आदमी और उसके साथ ज़्यादती हो रही है, उसको डिफ्यूज़ करने में साकिब निसार की धमकियां, जैसे कि आहद चीमा ने बयान किया कि वो रिज़ाइन कर दें, ये रिज़ाइन कर देते तो तबीयत भी सेट हो जाती सारों की, लेकिन उसमें एक की रोल शहबाज शरीफ का उस स्ट्राइक को ही डिफ्यूज़ करना था, और उसकी वजह से वो जब डिफ्यूज़ हुई, ये क्रश हो गए, शिकस्त मान ली, वो तमाम गुस्सा भी आहद चीमा पर जेल के अंदर निकला, जिसकी वजह से वो उन्होंने उनकी जेल मज़ीद तकलीफ़देह हो गई और उनकी फैमिली पे मज़ीद सख्तियाँ आ गई। तो साहब ये इतनी लंबी स्टोरी की ना, इसके ऊपर एक मेरा ख्याल है प्रोग्राम करना चाहिए स्पेसिफिकली इस बात के ऊपर कि ब्यूरोक्रेट्स के किस तरह आर्म ट्विस्टिंग करके उनसे कोशिश की गई कि वो मुस्लिम लीग नून के जो लीडर्स हैं उनके खिलाफ को बयान दें, और कईयों ने दिए भी। एलडी के कई अफसरान हैं, मैं जानता हूँ आज भी वो बहुत बड़े अफसर हैं, आज वो बड़ी पोस्ट पे बैठे हैं, वो भी वादा माफ। वो एक चीफ इंजीनियर ने दी जी आहद चीमा के खिलाफ, वो हमने स्टोरी भी की, और वो अब वो वापस ले लिया उसने। भी वो एलडी में बैठे हैं, और वो मेजर शहजाद क्या करता था, ये बड़ी चीजें हैं, डिटेल करनी चाहिए। आज के हो रहा प्रोग्राम का वक्त खत्म। नाजरीन, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल एक और प्रोग्राम के साथ। मुझे हसन इफ्तिखार, तौसीफ अहमद खान और हसन नकवी साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।